अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए उस पर स्टे ऑर्डर जारी किया है और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। अब मज़ीद समाअत जो हैं वो कोर्ट की छुट्टियों के बाद इस पर होंगी और ये जो आज फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत पे असरात क्या पड़ेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब इस पे जश्न मना रही है, लेकिन यहाँ इस बात को ज़रूर याद रखना होगा कि ये स्टे ऑर्डर है और ये अभी तक अबूरी हुक्म है। बाज़ाब्ता समाअत में पता चल सकेगा कि जो PTI ने अपने इंतखाबात करवाए थे वो आइनी कानूनी एतबार से ठीक थे, क्या इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ठीक था। और अब इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन क्या बचते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पे जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकती है। यकीनी तौर पे ये सवाल अभी बाकी है। बहुत से अहम कानूनी पहलू हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बल्ले के साथ इंतखाबात में जाती है तो उसके असरात क्या होंगे, और अगर बल्ले के बगैर इंतखाबात में जाती है तो उसके सियासी असरात क्या होंगे। तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको इस फैसले से फ़ायदा होगा या नुकसान, आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब शुनीद ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के जो देरीना वर्कर हैं और वर्कर नुमा उम्मीदवार हैं, लीडर्स हैं, उनके हक़ में हमजा शहबाज खुलकर आए हैं और इस मौके पे उन्होंने अपने ताया मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के सामने भरपूर वकालत की है इन लोगों की और जिनके टिकट से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। साथ ही साथ जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी ये सुनने में आया है कि हमजा शहबाज को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून तो इन इत्तलात की तरदीद कर रही है, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहां कोई ना कोई शोला भड़का होता है। अब इसमें सदाकत कितनी है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट भी खटाई में पड़ गई है। ये तनाज़ा अब मौजूद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई बड़ी सीट का मुतालबा कर रही है और मुस्लिम लीग नून वो देने की पोजीशन में है या नहीं, ये अगले 3-4 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक इत्तेहाद के जो इंतखाबी इत्तेहाद है या सीट एडजस्टमेंट है उसके खदोखाल सामने नहीं आए हैं। रिवायत को देखते हुए क्या नवाज शरीफ इत्तेहाद करेंगे, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो पहले इत्तेहाद के वादे किए गए थे वो इफ़ा होंगे या खेल अपना अपना होगा, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब आगाज़ हैं, PTI को बल्ला वापस मिल गया है, ऑल्दो अभी मज़ीद इस पे समाअत होनी है, हतमी फ़ैसला आना है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके सियासी असरात क्या होने हैं। अब्बास साहब, ये जो आज का फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया था जिसमें बतौर पार्टी उसके इलेक्शन को नहीं तस्लीम किया गया था और इलेक्शन को तस्लीम ना करने की वजह से उसकी बॉडी जो थी वो एक लिहाज से तहलील हो गई थी। चेयरमैन का ओहदा खाली हो गया था, इलेक्शन जो थे उनको तहलील कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो उसकी वजह से एक तो ये हुआ कि उन बतौर पार्टी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही देखा जाए तो, और उसकी वजह से उनकी जो लिस्टें थीं मखसूस नशिस्तों की वो भी मुअत्तल हो गई। पार्टी का निशान जो था वो भी मुअत्तल हो गया और जो लोग कागजात जमा करा चुके हैं उनका स्टेटस भी एक जो है वो ऐसा उलझा हुआ है या ऐसा लटका हुआ है, मुअत्तल है कि पता नहीं है कि अब वो आज़ाद होंगे या पार्टी मेंबर समझे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो थीं आज के फ़ैसले से, पेशावर हाई कोर्ट के से, वो मुअत्तल हो गई हैं। अब पार्टी भी एक लिहाज से बहाल है, इलेक्शन भी बहाल हैं और बल्ले का निशान भी बहाल है। इरशाद साहब आप ये कह रहे हैं कि बेयकीनी की जो एक PTI के हलकों में फ़ज़ा थी वो फिलहाल अबूरी तौर पर नज़र आ रही हैं, अबूरी तौर पर। बिल्कुल ठीक है। खुरम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब जी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जान लेते हैं आज का जो अदालती फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट का। खुरम साहब, आप समझते हैं कि अगर बल्ला PTI को मिल गया है तो इसका सियासी नुकसान आपको होगा और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त था बल्ला वापस लेने का? जी, हम तो जमहूरी मुकाबले के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इशू सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ तो एक हमलावर जमात है, वो जत्थों के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने वालों की जमात है, तो लिहाजा उनको
کورٹ کی طرف سے، اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جمعے کے روز آج پشاور ہائی کورٹ نے جو ان کو ریلیف دیا ہے، تو پھر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، تو آج تو ہمیں لاڈلا فیلڈ نظر آ رہا ہے چاروں طرف۔ خرم صاحب، ایک پارٹی کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے۔ اگر وہ انصاف یا ریلیف آپ کو ملے تو وہ تو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن دوسری پارٹی کو ملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ یہ لاڈلا پن ہے اور یہ ناجائز طور پر عدالتیں غلط فیصلے کر رہی ہیں۔ جی شاہ صاحب، ہمارا جو صرف مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قانون کا اطلاق ہم پر ہو چکا ہے، یا جس اصول کا اطلاق ہم پر ہو چکا ہے 2017 اور 18 میں، اسی اصول پر دوسری پارٹیوں کو بھی پرکھا جائے۔ ہم کوئی اسپیشل فیور نہیں مانگ رہے، ہم کسی کے خلاف یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے مشکل پیدا کی جائے۔ 2017 میں اگر آپ کو یاد ہو، اور ناظرین کو یاد کرانا ضروری ہے، کہ جب میاں نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر ڈسکوالیفائی کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے، اور پھر اس بنیاد پر کہا کہ اگر آپ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے تو لہٰذا آپ کی دی ہوئی ٹکٹیں بھی جو ہے غیر قانونی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ وہ جو اصول اس وقت قائم کیے گئے تھے، ہماری یہ توقع عدالتوں سے ہے، انہی اصولوں کا اطلاق جو ہے وہ اسی جو طریقے سے دوسری جماعتوں پر بھی کیا جائے۔ اچھا، آپ کا یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ قانونی اور آئینی طور پر کوئی حق نہیں دیا گیا یا ان کو ریلیف نہیں ملا، بلکہ ایک لاڈلے کے طور پر غیر معمولی رعایت دی گئی ہے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو 2017 سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2017 اور 18 کے فیصلوں کو اگر پڑھا جاتا تو یہ ریلیف نہ دیا جاتا، یہ غیر معمولی ریلیف دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں، یہ آئی پی پی کے ساتھ آپ کے 2 ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کیا گیا، اب معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ کوئی بڑا مطالبہ ہے آئی پی پی کر رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ آپ ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ بڑا مطالبہ کیا ہے؟ کوئی بڑی سیٹ مانگی جا رہی ہے؟ جی نہیں، یہ بڑا مطالبہ نشستوں کی تعداد کے حوالے سے ہے، جس کی وضاحت آئی پی پی کی سیکرٹری اطلاعات بھی دے چکی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو مقدار تھی، تعداد تھی، وہ قومی اسمبلی کی نشستوں کی اور پھر صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا مطالبہ کیا، جس جو فوری طور پر ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث تھا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں نشستیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو، اور ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کی ایک اسٹرینتھ موجود ہے، وہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس کی وجہ سے پھر وہ ایک غیر معمولی مطالبے کی وجہ سے ان مذاکرات میں تاخیر ہوئی۔ اچھا، لیکن اب نئے سرے سے مذاکرات ہوں گے، نئی فہرست وہ دیں گے تو پھر ہی بات آگے چلے گی، اور آپ نے نشستیں کم کریں گے، لیکن وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو وہ نشستیں مانگ رہے ہیں جو 18 میں ہمارے لوگوں کے پاس تھیں، جو الیکٹیبلز ہیں، جو پہلے نشستیں جیت چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو سیٹیں مل جائیں۔ جی شاہ صاحب، جو اس کا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں اب ظاہر ہے اپنے انتخابی حلقے میں حوالہ میں موجود ہوں، تو جیسے ہی ہمیں اگر کوئی میں معلوم کر کے تو پھر آپ کو آپ سے بتا سکتا ہوں کہ ان مذاکرات کی موجودہ اور لیٹسٹ صورتحال کیا ہے۔ اچھا، ایک ایشو جو پارٹی کے اندر موجود ہے، اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ جو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگوں سے کر رہے ہیں یا نئے لوگ جو شامل کر رہے ہیں پارٹی میں، الیکٹیبلز ہیں، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو درینہ وفادار کارکن ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے ماریں بھی کھائی ہیں اور پچھلے الیکشن میں دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن پہ کھڑے تھے، ان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ آج کی جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا، پارلیمانی بورڈ کا، وہاں حمزہ شہباز شریف صاحب نے آواز بلند کیجیے ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، تو یہ جنوبی پنجاب سے متعلقہ نشستیں ہیں یا سینٹرل پنجاب ہے؟ یہ کون سی جگہوں پہ ہے جہاں بے چینی زیادہ پائی جاتی ہے؟
جی زیادہ تو چونکہ سینٹرل پنجاب میں بھی نشستیں ہیں، نارتھ پنجاب میں بھی ہیں اور جنوب میں بھی ہیں، تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اور ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک ریزنیبل اکوموڈیشن جو ہے جی اس تک اب پہنچ سکیں. اس میں جیسا میں نے کہا کہ ان کی جو ایک غیر معمولی مطالبے کی وجہ سے کچھ تعطل آیا ہے، لیکن اب جب کہ جو امیدواروں کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ سامنے آ گئی ہے، تو اب غالباً آنے والے دنوں میں مذاکرات میں کچھ آسانی ہوگی. جی عباس صاحب. جی اچھا یہ بتائیے گا خرم صاحب کہ بشیر محمود ورک صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ جی کوئی معاملہ نہیں ہے. محمود بشیر ورک صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ 1987 مولا صدر کی نشست جو ہے وہ جیت رہے ہیں، 4 دفعہ وہ نشست جیت چکے ہیں. تو اب ہمارے دوسرے بھائی کی بھی خواہش ہے کہ وہ انہیں وہاں موقع دیا جائے. تو صرف یہ ہے کہ ایک ہمارے لانگ سٹینڈنگ اور پارٹی کے وفادار شخص وہاں موجود ہیں، اور دوسری طرف ایک اور شخص کی خواہش ہے جو نئے آنے والے ہیں. تو لہذا اس کا بھی احسن طریقے سے جو نتیجہ ہے وہ آنے والے چند دنوں میں ہم حاصل کر لیں گے. صحیح. اچھا ایک طرف جے یو آئی سے آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے کی کے پی کے میں، اب وہ پنجاب میں پی پی آئی اپنا اس سے پی 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 سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح سے آپ کریں گے کہ ایک اتحادی ایک صوبے میں حق میں ہوگا، دوسرے صوبے میں آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوگا، یہ بھی ہے، یا یہاں بھی اتحاد ہوگا اور یہاں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جے یو آئی کے ساتھ ہوگی؟ جی ارشاد صاحب، ابھی تو ان سے سب معاملات ہیں وہ مذاکرات کی سٹیج پر ہیں، لہٰذا حیاتی طور پر کچھ بھی کہنا جو ہے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ یہ کہاں جا کر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئے. یہ بات صاحب. لیکن یہ خرم صاحب ایک جانب جے یو آئی آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ عجیب ایک گتھم گتھا سا ماحول ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک کھچڑی کی مانند لگتی ہے. جب اتحاد میں ہی جانا تھا تو پی ڈی ایم کے فورم سے ہی الیکشن لڑ لیا جاتا. جی آپ کی رائے میں کچھ وزن ہے، لیکن ہم اس وقت شکار ہیں اس آفٹر ماتھ کا جو ایک بہت زہریلا تجربہ عمرانی پاکستان کے میڈیا کو، عدالتوں کو، جمہوری عمل کو دبا کر حاصل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج عوام کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن ہے. اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جس بھی طرح ہو یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ فوری طور پر یہ اگلے آنے والے جو 2 ہفتے ہیں کہ 12 حتمی نشستیں آویزا ہونی ہیں، تو لہذا 2 ہفتے ہیں ان میں یہ جماعتیں اپنے فیصلے کریں بشمول ہماری جماعت کے، تاکہ 8 فروری کو جو انتخابات انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں نہ صرف ایک مستحکم حکومت بنے بلکہ ایک ایسا ماحول بنے جس میں جو وہ نفرت کا جو زہر گھولا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں اس میں بھی بتدریج کمی آئے. اچھا یہ تو آپ درست فرماتے ہیں. میاں صاحب نے اپنے جو جلسہ تھا مینار پاکستان کا اس میں مفاہمت کی بات تھی، لیکن آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تو بیان بازی بڑھتی چلی جا رہی ہے. روزانہ بلاول صاحب کوئی نہ کوئی تانا دیتے ہیں، کبھی خورشید شاہ صاحب بولتے ہیں. تو آپ کے پرانے اتحادی ہیں، 16 ماہ اکٹھے رہے، تو ان سے کوئی مل بیٹھ کے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں طے ہو پاتا کہ ہم مد مقابل تو نہیں ہیں، بالآخر ہم نے مخلوط حکومت بھی اگر بنانی ہے تو اتنی تلخی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ جی یہ جو ہے یہ قائدین کی سطح پر رابطے میری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوں گے، کیونکہ اعجاز صاحب یہ انتخابات کا موسم ہے جو کہ الزامات کا موسم بھی ہوتا ہے، تنقید کا موسم ہوتا ہے، تلخی کا موسم ہوتا ہے. لیکن آپ نے درست کہا کہ جب بالآخر جو جمہوری جماعتیں ہیں ان کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے جو جگہ ہے، جو اسپیس ہے، اس کو وسیع کیا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے، مفاہمت کے ذریعے بھی، ایک دوسرے کے خلاف زہریلی گفتگو نہ کر کے بھی،
تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنی شاید انتخابی معاملات کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں گے اگر وہ ہم پر تنقید کریں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی گفتگو پارٹی قائدین کے درمیان ہوگی۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بارے میں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک حملہ آور جماعت ہے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا ہی حق نہیں ہونا چاہیے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، لیکن یہ شکایت اب اے این پی جو آپ کی اتحادی رہی ہے 16 ماہ تک، اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ وہ مخلوط حکومتوں میں شامل رہی ہے، وہ بھی یہی شکایت کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارا نشان چھیننا چاہتا ہے، ہماری پارٹی کے الیکشنز کو نہیں مانا جا رہا۔ تو یہ کیا اگر اے این پی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگا؟ جی دیکھیے، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا برابر اطلاق۔ جی، اگر پاکستان تحریک انصاف پر کچھ اصولوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، پھر وہ اصول جو ہیں وہ سب پر لاگو ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر 2017 اور 18 میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کچھ اصول وضع کیے تھے سپریم کورٹ نے کہ اگر پارٹی کا سربراہ نائل ہو جائے تو وہ صدر بھی نہیں رہ سکتا، پھر اس کے دیے گئے ٹکٹ بھی غلط ہیں اور پھر پارٹی کا نشان بھی چھین لیا جائے گا۔ اگر اصولوں کا جو ہے ہر پارٹی پر برابر اطلاق ہو تو ہم سب کو پھر اس کے نتائج ماننے چاہیے، اور پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پارٹی نے سب سے بڑا واویلا کیا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمارے کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2434 داخل کیے ہیں۔ تو یہ کاغذات نامزدگی اپنے پیروں پر چل کر تو نہیں گئے نا، قانون کے تحت ان کو اجازت ملی، ان کا حق تھا، انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اس طرح کے جو جھوٹے واویلے ہیں اور جھوٹے الزامات ہیں، اس کو بھی ایکسپوز کرنا ضروری ہے۔ لیکن خرم صاحب، مریم بی بی تو یہ کہتی تھی کہ ان کے پاس ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا تو امیدوار نہیں ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امیدوار ہی ان کے کھڑے ہو گئے۔ جی، تو اگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں کاغذات کا داخل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف پلینگ فیلڈ لیول تھا بلکہ غالباً ان کے لیے زیادہ دروازہ کھلا تھا کہ انہوں نے 2018 میں 800 سے بھی کم کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے اور 2023 میں جو ہے اس سے 4 گنا کاغذ داخل کیے، 3 گنا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا خرم صاحب، لاسٹ کویسچن، نواز شریف صاحب آتے ہیں میڈیا پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی عقب میں کھڑے ہوتے ہیں، 5-6 سال سے وہ لوگ ہم نے نہیں دیکھے جب پارٹی پہ مشکل ٹائم تھا، اب وہ چہرے نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پارٹی کے وفادار کارکن کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، آج بھی پارٹی کی ٹکٹوں کی بہت بڑی اور غالب تعداد جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کی ہے، جو ہمارے پرانے اراکین اسمبلی رہے ہیں، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے، پارٹی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ تو اینڈ پر آ کر کچھ جگہوں پر یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ جو بڑی تعداد ہے اور غالب تعداد ہے کارکنوں کی، جنہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیے جائیں گے، ان کے مقابلے میں بڑی کم ہے۔ تو یہ اختلافات جو ہیں یہ ہر جمہوری عمل کا حصہ ہے اور ہم سب جو ہیں ان سے واقف بھی ہیں اور انہیں برداشت کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز قانون دان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ کامران صاحب، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہو گیا، پی ٹی آئی کو عبوری طور پہ بلہ واپس مل گیا ہے۔ بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ دنوں میں قانونی طور پر پیچیدگیاں کیا بڑھیں گی جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق بات چیت کی جائے گی، اس کا ٹرائل ہوگا؟ دیکھیے، بظاہر اس حکم میں 2 طرح کے نقص جو ہے وہ اپرنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کا مین آفس کہاں پہ ہے؟ پی ٹی آئی کا مین آفس اسلام آباد میں۔
یہ آرڈر کہاں پہ پاس ہوا تھا؟ اسلام آباد میں. الیکشن کمیشن کا مین آفس کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد میں. اسلام آباد کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنتی ہے, اور اس کو اسٹریچ کر کے اگر کسی طرح سے اگر کسی مخصوص ہائی کورٹ میں لے جایا جائے تو وہ اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. اس کے اوپر ججمنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کی. جورسڈکشن ایک تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا آرڈر جو کہ فائنل نیچر کا ہو. ممکن ہے کہ ان کا یہ آرڈر الیکشن کمیشن کا درست نہ ہو. میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ اس میں, کہ میرا ایشو نہیں ہے تو مجھے پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, مگر جو فائنل نیچر کا آرڈر ہوتا ہے وہ اس کی وہ ریلیف جو ہے وہ عبوری حکم میں نہیں دی جا سکتی. تو بظاہر جو میرا پہلا امپریشن ہے وہ یہی ہے اس آرڈر کے بارے میں, پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں, کہ پشاور ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں تھی, مگر اس کے باوجود اس نے انٹرٹین کی اور فائنل نیچر کا آرڈر اس نے انٹرم سٹیج پہ پاس کر دیا. اچھا کامران صاحب, ایک تو جب یہ کیس لے کے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں پہلے کہ جی ہمارا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, فیصلہ نہیں سنا رہا الیکشن کمیشن, تو اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے, اسلام آباد کیوں نہیں گئے؟ تو جواب ان کا تھا کہ جی الیکشن ہمارے جو ہوئے وہ پشاور میں ہوئے, الیکشنز کا اعلان پشاور میں ہوا, تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو یہ تو اس وقت کا تھا. دوسرا یہ تھا کہ فوری نوعیت اس لیے بنتی ہے کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے, کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. ایک پارٹی کو یعنی ان کی جو پلی تھی یا ان کی ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اس طرح سے نقصان ہوگا اگر فوری طور پر عبوری ریلیف نہ ملا یا معطل نہ کیا گیا. تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی ان کی؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ الیکشن جو ہے نا اگر انگلینڈ میں جا کے کروا لیتے مگر ان کا مین آفس اسلام آباد میں ہوتا تو کیا جورسڈکشن انگلینڈ کی جو ہے نا وہ کروائی جا سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتا ایسے. وہ غلط ہوا ہے, وہ جان بوجھ کے انہوں نے وہ پشاور کا جو ہے وہ وینیو چنا تھا الیکشن کے لیے, جب جہاں پہ آپ کا اپنا مین آفس, حالانکہ یہ ریلیونٹ اپنا وہ اتنا نہیں ہے. آرڈر پاس ہوا الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں, اسلام آباد کا مین آفس جو سچویٹ کرتا ہے وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فائنل نیچر کا آرڈر پاس کرنا تھا, ایک دن کا نوٹس کرتے, 2 دن کا نوٹس کرتے, فائنل آرڈر پاس کر دیتے. ادھر بھی آپ ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی اس سے وہ نہیں پڑتا, تو آرڈر بظاہر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے سیاسی اثرات کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سیاسی اثرات اس نشان کے ملنے سے یا نشان کے نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے نان ایشوز میں پڑے ہوئے. اچھا, کسی کو مل جائے گا وہ ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے, اور وہ جو پارٹی الیکشن ٹھیک نہ ہو یا جس طریقے سے جو سارا کچھ وہ انہوں نے کیا تھا, شاید پشاور جانے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا اور جو مرضی ہم کر لیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کی, کیونکہ وہ پارٹی رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا موجود نہیں ہے, تو پھر پارٹی رجسٹریشن نہیں ہے, اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمبل ایلوکیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ مزید جو ہے نا مسائل کو جنم لے گا. ہائی کورٹ اگر کرنا تھا اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ جورسڈکشن ہے جو کہ میرے خیال میں نہیں ہے, تو کل کے لیے نوٹس کرتی, اٹارنی جنرل کو بلاتی, ایڈوکیٹ جنرل کو بلاتی, دوسری پارٹیز کو بلواتی اور فیصلہ کر دیتی. اچھا, اے این پی بھی کہہ رہی ہے کہ کامران صاحب ایک اور قانونی نکتہ ہے, آواز سے مجھے اجازت دیں. اے این پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے, ہمیں اندیشہ ہے. امیر حیدر خان ہوتی بھی کہتے ہیں, اس سے پہلے باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بھی نشان لاٹ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ معاملات جو سیاسی طور پر حل ہونے چاہیے, یہ الیکشن کمیشن کی سطح پر ہو رہے ہیں, تو یہ سیاست کے لیے مناسب ہے؟ نہیں, یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے, یہ معاملہ صرف قانونی ہے. سمبل ایلوکیشن یا پارٹی کے الیکشن جو ہے نا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ود ان دی ڈومین آف الیکشن کمیشن ہے. تو اگر فرض کر لیں نا, ہمیں بھی تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. الیکشن پارٹی کے اندر کی الیکشن ہے, کوئی ضروری ہے کہ میرے سامنے کوئی جو ہے نا وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہو, میرے سامنے کوئی وہ نہ آئے, الیکشن ہو جائے. وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ مرتب کرنا پڑتا ہے, اور وہ ریکارڈ جب مرتب کریں گے
پھر اگر کسی نے مانگ لیا تو مانگ لیا, اگر کسی کے پیپر ہی نہیں آئے ہیں تو پھر جو ہے نا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی یہ انپوز الیکشن تھا. تو ہم کو بھی جو ہے نا پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لانی بہتر کرنا چاہیے. اگر ہم ملک جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہاں تو آپ نے وہاں پہ لانی چاہیے. جی عباس صاحب. جی اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا, نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں, آل دو جو ان پہ چارجز تھے, جو کنوکشن تھی, ان تمام کیسز میں وہ بری ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں قانونی طور پر ایک مسئلہ بنے گا نواز شریف صاحب کے لیے, یہ کاغذات نامزدگی کی منظوری عدالت میں چیلنج ہو جائے گی؟ فیکچولی کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا, مگر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آج بھی میاں صاحب کے لیے موجود ہے, کیونکہ وہاں پہ 62(1)(f) جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے, اور ان کی وہ حالانکہ انٹرپریٹیشن سے میں اتفاق نہیں کرتا. میرا ویو یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم نہیں ہو سکتی, مگر وہ ایک ججمنٹ موجود ہے, اور جب ججمنٹ موجود ہے تو وہ ججمنٹ ان کے لیے ہرڈل ہے, اور اس ہرڈل کا نتیجہ ان کے لیے کسی وقت بھی نکل سکتا ہے. صحیح نہیں. اس کے علاوہ کامران صاحب یہ ہے کہ یہ جو کاغذات منظور ہوئے ہیں یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو کاغذات پیش کیے گئے تھے, جمع کرائے گئے تھے, اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا. اعتراضات تو 1 جنوری سے فائل ہوں گے اور پھر وہ چلیں گے 11 جنوری تک, تو اعتراضات اس وقت آئیں گے اور عدالت کا مرحلہ تو شاید اس کے بعد آئے گا. نہیں, وہ تو پھر آپ کی اپیلیں وغیرہ شروع ہو جائیں گی میرا خیال ہے. اس میں اعتراضات کا یہ ایکسیپٹنس کے خلاف جو ہے اپیل لائی کرتی ہے, ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ بھی اعتراضات فائل ہونے چاہیے تھے. یہ جو اپنا یہ بنا ہوا ہے اس کا جو شیڈول آیا تھا, اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ مسنگ ہے. وہ جو اسکروٹنی ہوتی ہے نا, اسکروٹنی کے ساتھ فائلنگ آف آبجیکشن اینڈ اسکروٹنی لکھتے ہیں, لیکن نہیں تھا فائلنگ آف آبجیکشن کا اس میں نہیں تھا. تو وہ پہلے جو ہماری پریکٹس ہے اس میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ فائلنگ آف آبجیکشن اینڈ اسکروٹنی, کیونکہ اسکروٹنی کے وقت جو ہے نا کسی نے اگر میرے پہ اعتراض کرنا ہے کہ کامران صاحب کے پیپر ٹھیک نہیں ہے, تو اسی ٹائم جو ہے نا وہ میرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اپیل میں جب کوئی جائے گا تو اس وقت ون آف دی گراؤنڈ یہ ہوگا کہ جی اس نے جو ہے نا وہ جو آر او کے پاس تو یہ اویل ہی نہیں کی ریمیڈی, تو یہاں پہ ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی بدمزگی ہو, لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوں, اس لیے وہ منظور کیے چلے جا رہے ہیں, کوئی اعتراضات جمع کا موقع ہی جمع کرانے کا نہیں دیا جا رہا. نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ اومیشن ہے, مطلب پتہ نہیں کیا یہ اومیشن ہے, ان سے رہ گیا ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا, وہ اللہ پاک بہتر جانتے. مگر یہ جو اسکروٹنی ہے اسی کے ساتھ اگر 1-2 لائنیں اور بھی لکھ دیتے کہ فائلنگ آف آبجیکشنز اینڈ اسکروٹنی, تو پھر جو ہے نا میرا خیال زیادہ مناسب ہوتا, اور اس میں اسی میں جو ہے نا وہ انوائٹ کر لیتے, آبجیکشنز بھی انوائٹ کر لیتے کہ کس کس کو جو ہے نا فلاں پہ اعتراض ہے. یہ ایون نہیں بھی ہے تو یہ جب نام نوٹیفائی ہوتے ہیں, لسٹ نوٹیفائی ہوتی ہے, تو لوگ خود آ جاتے ہیں کہ جی کس کے پیپر کس وقت ہیں. تو یہ تو بظاہر جو ہے نا یہ تو خالی وہ فارمیلٹی رہ گئی ہے ابھی اسکروٹنی. ہاں ویسے ایک اچھا ہے, پہلے جو امیدواروں سے وہ دعائے قنوت سنی جا رہی ہوتی تھی, چوتھا کلمہ اس دفعہ وہ میرے خیال آروز کو شاید ہدایت ہے کہ اس طرح تنگ نہ کریں امیدواروں کو. نہیں, وہ ایسا ہے کہ کسی سے دعائے قنوت سنی جا رہی ہے, کسی سے کوئی اور سورت سنی جا رہی ہے, وہ تھوڑا سا انسلٹنگ ہو جاتا تھا ان دی سینس کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں آتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ایسے جن کو نہیں آتی ہے اور جس کو آتی بھی ہے. تو ایک طرف کیمرہ اور اس دوسری طرف یہ ہو تو کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی ہے, وہ ان کا حق نہیں ہے. ان کا حق یہ ہے کہ پیپرز کی حد تک جو ہے نا اس میں جو مرضی پوچھے. جی عباس صاحب صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کامران صاحب کہ جو مجاز افسر ہے وہ کسی امیدوار کو ان پرسن طلب کرتا ہے اور وہ پیش نہیں ہوتا, تو کیا اس جواز پہ وہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے اس میں یہ اس کی اس میں ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں آتا. کوالیفیکیشن آرٹیکل 62 میں اور ڈسکوالیفیکیشن 63 میں.
اگر آپ نے اگر کسی نے کوالیفائی کرنا ہے تو آرٹیکل 62 میں جو کچھ لکھا ہے اگر اس نے پورا کر لیا ہے تو دین اٹس اوکے، اور اگر کسی کو ڈس کوالیفائی کرنا ہے تو پھر جو ہے نا 63 پہ آنا پڑے گا. تو ان دونوں میں میرا خیال ہے کوئی پرسنل اپیرنس کا شاید ذکر نہیں ہے. صحیح. یہ جو پرپوزر اور سیکنڈر جو ہے اس کے بارے میں تو ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے شاید لاہور ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کہ جی اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے، لیکن امیدوار کو ان پرسن طلب کیا جا سکتا ہے. نہیں، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں ہمیں. جی عباس صاحب، اس میں اگر فرض کر لیجئے کوئی ایبسکانڈر ہے جی اور نون ایبسکانڈر ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اس کو طلب کیا جائے. اس میں یہ عاصم کورٹ گیلو والا کیس تھا شاید، ایک چودھری افتخار صاحب کی شاید ججمنٹ تھی جی، اس میں انہوں نے پیپرز ریجیکٹ کیے تھے. ٹھیک. تو کیونکہ اس وقت ان کی ایبسکانشن تھی اس معاملے میں. اچھا ہاں، تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کامران صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی ایک اتحاد کے لیے، انتخابی اتحاد کے لیے کمیٹی بنی تھی، اس پہ کیا پیش رفت ہے اور پیپلز پارٹی سے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت ساری توجہ جو ہے نا وہ پیپر فائلنگ پہ تھی، اور پیپر فائلنگ کے بعد وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن پہ ہے. ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے جتنے لوگ جو ہے نا وہ ہم نے پیپر فائل کرنے ہیں وہ پیپر فائل کر لیں، تاکہ اس کے بعد جب یہ سارے وہ کارڈ سامنے آ جائیں گے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس میں بیٹھ کے پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. فرض کر لیجئے کہ کسی ایک جگہ پہ ہمارے یا نون لیگ کے یا کسی اور دوست پارٹی کے پیپر ہی فائل نہیں ہوئے ہیں تو اس پہ تو کوئی بات کرنے کی بات نہیں رہے گی نا جی، وہ پارٹی اس معاملے سے نکل جائے گی. تو اب جن کے پیپر فائل ہونے تھے پیپر فائل ہو گئے. اب پیپر فائل ہو گئے، پتہ چل جائے گا کہ فلاں کانسٹیٹوئنسی میں کون ہے، وہاں پہ بات کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں کاغذات تو بڑے پرامن ماحول میں جمع ہوئے ہیں، کوئی خدا نخواستہ وہ نہیں ہوا. اب الیکشن آگے جو کمپین چلے گی تو آپ کی جماعت کو سب سے زیادہ تحفظات ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال کنٹرول میں ہے، بہتر ہو گئی ہے؟ ابھی تک تو اللہ پاک نے جو نا یہ کروشل ڈیز تھے اس میں خیر کی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اصل میں اجتماعات اب اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور اجتماعات میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ تھریٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ اس میں ایسی کوئی حرکت نہ کر دے جس کے نتیجے میں جانیں ضائع ہو جائے. تو اللہ پاک رحم کرے، بس یہی کہہ سکتے ہیں. اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس پہ توجہ دیں، اور باقی دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو. مگر ابھی تک کا ماحول بہتر ہے، اور یہاں پہ جی. اچھا یہ بتائیے گا کامران صاحب کہ مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد کی بات، پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کی بات، پی ڈی ایم بھی آپ کی موجود تھی، اور پی ڈی ایم کی موجودگی میں پھر پی ڈی ایم اب تو حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک طرح سے زائل ہو گئی ہے. جب یہ سارے اتحاد کرنے ہی تھے تو پہلے سے جو موجود پلیٹ فارم تھا اسی کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ اتحاد پائیدار کیسے ہوں گے؟ آپ مخالفت کس کی کریں گے؟ نعرہ کس کے خلاف لگائیں گے؟ دیکھیے، وہ اتحاد جو بنا تھا، پی ڈی ایم جو بنی تھی، اس کا صرف ایک مقصد تھا، کسی ایک کو ہٹانا. وہ مقصد دی مومنٹ وہ مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا پی ڈی ایم کا جواز موجود نہیں رہا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ جب شہباز گورنمنٹ تھی تو شہباز گورنمنٹ میں بھی پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا صاحب تھے، مگر وہ بعض باتوں میں جو ہے نا وہ پی ڈی ایم اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی تھی، اور شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ لیڈ لے جایا کرتی تھی. تو وہ اس باتوں کو جب بعد میں جب وقت آتا ہے اس میں جو ہے اسٹرینگتھ دیکھی جاتی ہے کہ پارلیمان میں اسٹرینگتھ کس کی ہے. تو اسٹرینگتھ جو ہے وہ جو اگر کسی اور پارٹی کی ہو تو پھر دوسری پارٹی کو تو وہ پھر اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کرتے کہ آپ سربراہ ہیں اور آپ جو ہے نا پھر آپ بھی لیڈ کرتے جائیے. بہرحال وہ سخت وقت تھا، اس میں مولانا جو ہے وہ لیڈ کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے جو نتیجہ جو نکالنا چاہتے تھے وہ نتیجہ نکلا بھی. اچھا، پنجاب میں آپ بات چیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، یا پیپلز پارٹی آپ سے بات کر رہی ہے، کے پی کے میں آپ نے مسلم لیگ نون سے کیا، تو سندھ میں بھی آپ کسی اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور بلوچستان میں، اور کس کے ساتھ؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے یہاں اجازت ہوتی ہے لوکل سطح پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اور اس میں ضلع کی سطح پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ضلع کی سطح پہ یہ معاملہ گو کہ ان کا اختیار ہے
مگر اجازت بہرحال مرکز سے لینی پڑتی ہے. تو پنجاب میں مسلم لیگ نون سے، خیبر پختونخوا میں بھی نون سے، اور سندھ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے جی ڈی اے وغیرہ اور باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ایم کیو میں نون ہے، ان کے ساتھ مل کے جو وہاں کی چھوٹی پارٹیاں ہیں. بلوچستان چونکہ ہمارا اپنا جو ہے نا کافی اثر ہے اس میں، تو وہاں پہ بعض جگہ پہ الیکٹیبلز جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی کوئی نیچے کی سیٹ لے لی، کوئی اوپر کی سیٹ دے دی، یا اس طرح سے وائس ورثہ ہو گیا. اچھا یہ فرمائیں، یہ پشین سے مولانا بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. جی ارشاد صاحب آپ پوچھ لیں. جی بس ٹھیک ہے، شکریہ ادا کر دیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، اے این پی کو خدشات تو ہیں کہ ان کا نشان بھی کہیں واپس نہ لے لیا جائے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لالٹین کا جو نشان ہے، نئی نسل اس سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتی، اور اگر یہ نشان واپس ہو جائے تو اے این پی کے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ نہیں، ایشو نشان کسی ایک نشان کے واپس لینے کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس جماعت کے پاس کیا نشان اگر ہوگا یا نہیں ہوگا، لالٹین یا کوئی اور، بلہ یا کوئی اور. اگر اس کے پاس نشان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے امیدوار آزاد ہوں گے، ہر ضلع میں ہر حلقے میں ان کو الگ الگ نشان الاٹ ہوں گے، اور وہ ایک کنفیوژن ہوگی اور اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اس کے جو ورکر ہیں. یہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابات بر وقت کرانے چاہیے، شفاف کرانے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق کرانی چاہیے، جمہوری اقدار کے مطابق کرانی چاہیے. اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو وہ ملک میں جمہوریت کا جب مطالبہ کریں گے تو اس میں وزن بھی ہوگا اور جمہوریت کو وہ فروغ بھی دے پائیں گے. یہ تو ہے بنیادی چیز. لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ایک مصنوعی قسم کے، دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے انتخابات ہوتے ہیں، ساری دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ وہ باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں، وقت پر ہوتے ہیں، اس کے آئین اور دستور کے مطابق ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں یا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں، عمران خان صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں، زرداری صاحب یا بلاول کے مقابلے میں کوئی کاغذات جمع کرا دے، یا ایمل ولی خان کے مقابلے میں. تو یہ ایک مذاق ہی بن جاتا ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں. جس طرح الیکشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں. یہ کوئی ہم انوکھے لاڈلے تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اپنا ہی ایک چل رہا ہے. اچھا، یہ ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے آپ برداشت کرتے جاتے ہیں، کسی جماعت سے تعارض ہی نہیں کرتے، پھر اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ فلاں جماعت کے تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور عین اس وقت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جب الیکشن سر پر ہیں. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات ہیں. پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم منتخب حکومت کا قیام ہے تاکہ پاکستان جمہوری پٹڑی پر دوبارہ چلے اور جمہوریت مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو، معاشرہ مضبوط ہو، معیشت بہتر ہو. تو باقی چیزوں پر جب آپ توجہ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خام خواہ کا ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کے پھر الزام تراشی بھی ہوتی ہے. کوئی الیکشن کمیشن پر کر رہا ہے، کوئی عدالت پر. بالکل ارشاد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اور جی ان پرنسپل بھی بات ٹھیک ہے، اور حقیقی طور پر بھی اس طرح ہی ہونا چاہیے. لیکن اب ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کے عوام کس حد تک پذیرائی دیتے ہیں، وہ کتنی بڑی جماعت بنے گی، یا جو پہلے تھی اس کا حجم دن بہ دن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا میرا جو سوال تھا وہ سنجیدہ نوعیت کا اس لیے بھی ہے کہ آج یہ جو نوجوان ووٹر شامل ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ لالٹین بھی کوئی چیز ہوتی تھی،
یا کوئی اتنا معروف نشان ہے کہ جس سے سیاسی طور پہ انتخابی طور پہ این پی کو فائدہ ہو؟ نہیں، سوال یہ ہے ان کو اندیشہ یہ نہیں ہے کہ لالٹین کی جگہ پہ ہمیں کوئی اور دے دیا جائے گا. اندیشہ میں جس طرح سے کیا ہے، اندیشہ یہ ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف سمبل کی بات کروں، انتخابی نشان کی بات کروں. بھائی جب وہ کئی سالوں سے کئی الیکشن ایک نشان پر لڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی، ان کے ووٹر کی، ان کے سپورٹر کی، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ایک وابستگی ہے، تو اس لیے وہ اس پر زور دیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی انتخابی نشان سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. اور اس کی سب سے نمایاں مثال پیپلز پارٹی ہے، جس کا 1985 کے الیکشن میں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن میں حصہ لے کے کامیابی نہ حاصل کرے، اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ غائب کر دیا گیا. اب ہمارے جو سمبلز ہیں الیکشن کمیشن کے، اس میں وہ تلوار ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے تیر کا لے لیا اور 88 کے الیکشن میں حصہ لیا. 85 میں تو انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، 88 میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے حکومت بنا لی. تو اس کا مطلب ہے کہ نشان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے ایک کنفیوژن آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا ارشاد صاحب، آج جو حمزہ شہباز صاحب سے متعلق رپورٹ ہوا کہ انہوں نے اپنے تایا کے سامنے کھل کے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اپنے جو دیرینہ اور وفادار کارکن ہیں ان کی وکالت کرتے ہوئے سننے میں آیا کہ وہ کچھ جذباتی بھی ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا حمزہ صاحب نے سنجیدہ نوعیت کی بات کی ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر نامزدگیاں ہوئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب سے تعلق رکھنے والے یا ان کے قریب سمجھے جانے والی خواتین کو کم نمائندگی ملی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی مرضی چلائی ہے، مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے. تو اس پر بھی ایک اپسیٹ تو ہیں حمزہ صاحب. شہباز صاحب جو ہیں وہ بولے نہ بولے، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ جب اختلاف رائے ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا، حمزہ صاحب نے کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب یہ ایک دھرنا تھا اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب تھے تو اس وقت ایک مرحلہ آیا تھا جب یہ ہوا تھا کہ چونکہ وہ طاہر القادری صاحب کے جو ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا جس میں 14 یا 15 لوگ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب وزارت اعلیٰ سے الگ ہو جائیں، ایک کمیشن بنایا جائے، کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کیا جائے. تو اس وقت شہباز شریف صاحب تیار تھے، لیکن حمزہ صاحب بولے تھے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، یہ قربانی ہر دفعہ ہم نہیں دیں گے. تو اب بھی ایک تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی حمزہ صاحب کو، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت میں ایسی صورتحال ہوتی ہے اور کچھ بے چینی یا اضطراب اور ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی شخص جب وہ بات کرتا ہے تو ان لوگوں کی تشفی ہوتی ہے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات لیڈرشپ تک نہیں پہنچ رہی یا ہماری بات لیڈرشپ نہیں سن رہی. تو یہ ایک کتھارسس بھی ہوا ہے ان کارکنوں کا. حمزہ صاحب کے گفتگو جب وہاں ہوئی ہوگی اور وہ پہنچے گی ان تک تو وہ سمجھیں کہ ہاں جی ہماری کوئی بات کرنے والا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حمزہ صاحب کریں گے تو نواز شریف صاحب کو سننی بھی پڑے گی. یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. اور تیسرا یہ جینوئنلی بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ رہے ہیں پچھلے 5 سال میں، ماضی کو چھوڑ دیں، 5 سال میں جن لوگوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، جو ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ فضا ایسی خود مسلم لیگ نون نے بنائی کہ جی ہم تو بس اقتدار میں آ رہے ہیں، ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے اقتدار تو دیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ میاں صاحب لندن سے واپس آئے ہیں اور اس کے بعد ان کا زیادہ وقت ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ میں گزرا ہے یا مری میں گزرا ہے. انہوں نے پبلک میں جانا یا کوئی جلسہ کوئی کنونشن کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس سے بھی لوگ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو اقتدار مل ہی رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کشٹ کاٹنے کی. تو اس صورت میں ان کارکنوں کی یا دیرینہ وفاداروں کی یا ٹکٹ ہولڈر کی توقعات بڑھ گئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہمیں ٹکٹ ملا اور ہم ایم این اے یا ایم پی اے بنے کے بنے. تو اس میں اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری جگہ پہ کوئی آئی پی پی کا آدمی آ رہا ہے، ہماری جگہ پہ کوئی آزاد
آ رہا ہے، الیکٹیبل جو ہے وہ پارٹی جوائن کر چکا ہے، جو پچھلے اقتدار میں ہمیں وہاں جیلوں میں بھجوا رہا تھا یا مقدمات بنوا رہا تھا یا ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرا رہا تھا، آج وہ ایم این اے کا ٹکٹ اس کو ملنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپسیٹ تو ہوں گے، اور حمزہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہوں گے، شہباز شریف صاحب بھی لازماً یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھی اس طریقے سے تو پھر وہ پارٹی کے اندر ایک بے چینی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ یہی لوگ، ظاہر ہے حمزہ صاحب کا ایک کنیکشن بھی تو ہے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ، پنجاب میں یہ بات ٹھیک ہے، حمزہ صاحب نے جانشین ہونا تھا جی، پنجاب میں حمزہ صاحب کا جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور کارکنوں کے ساتھ رابطہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جولائی میں، جب جولائی میں الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس الیکشن میں جو 20 سیٹوں پر ہوئے تھے، آخری دنوں میں حمزہ صاحب کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حمزہ صاحب چونکہ کمپین میں نہیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ کمپین نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا ارشاد صاحب، آئی پی پی نے کیا بڑی سیٹ مانگ لی ہے، یا کیا توقعات ہیں آئی پی پی سے؟ اندر کی بات کیا ہے کہ اب یہ اتحاد نہ یہ باضابطہ اناؤنس ہوا، نہ اس کے خدوخال سامنے آئے، اور ابھی بھی یہ بیچ منجھدار ہی ہے آئی پی پی اور نون لیگ کا اتحاد؟ یہ خرم صاحب نے بات ویسے جو کی ہے وہ ہے قابل فہم بات ہے۔ دیکھیں، آئی پی پی یہ سمجھتی ہے، آئی پی پی کو چھوڑیں، میں ماضی کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ ابھی سابقہ حکومت خان صاحب کی موجود تھی، اور جناب جہانگیر ترین صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب اور راجہ ریاض صاحب اور یہ لوگ جو تھے وہ پارٹی سے کبیدہ خاطر تھے، چھوڑی نہیں تھی لیکن شکایات تھے۔ تو ایک محفل میں مجھے بھی موقع ملا گفتگو کرنے کا، تو پتہ چلا کہ ذہن یہ بن رہا ہے کہ جی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک بڑا دھڑا جو ہے جہانگیر خان ترین کی قیادت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں الیکشن الگ سے لڑنا چاہیے، اور 50 اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ 50 لوگ ایسے ہیں، الیکٹیبلز ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے جیت کے اگلی حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ 50 لوگ جب جیت کے اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی نے بھی اور خان صاحب نے بھی ہمیں کراس کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس وقت پھر ہم حکومت کی تشکیل میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ تو وہ جو لوگ الیکٹیبلز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 18 کا الیکشن جیت چکے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہمیں سیٹیں دی جائیں تاکہ ہم جیتیں، اور جیتنے کے بعد عین ممکن ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بھی اپنا حق جتلائیں۔ تو مسلم لیگ نون بھی ظاہر ہے کچی گولیاں نہیں کھیلی، وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے ابھی تک وہ معاملہ طے نہیں پا رہا۔ جی صحیح۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔